अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आइए आज हम पढ़ते हैं शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ के बारे में। आपके निसाब में इनकी गज़ल है। पहले हम शायर के बारे में जानें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़, इनका पूरा नाम है शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़। इनकी पैदाइश हुई है 1788 ईस्वी में और इंतकाल हुई है 1854 ईस्वी में। ज़ौक़ का असल नाम शेख मोहम्मद इब्राहिम था। ज़ौक़ का असल नाम क्या था? शेख मोहम्मद इब्राहिम। दिल्ली में पैदा हुए और वहीं इनका इंतकाल हुआ। शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ दिल्ली में पैदा हुए और वहीं इंतकाल हुआ उनका। वो एक सिपाही के बेटे थे, यानी उनके वालिद क्या थे? सिपाही। उन्होंने बाकायदा तालीम हासिल नहीं की थी, लेकिन अपनी ज़हानत और मेहनत से इल्मी सलाहियत पैदा कर ली थी। वो शाह नसीर के शागिर्द और बहादुर शाह जफर के उस्ताद थे। शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ शाह नसीर के शागिर्द थे और बहादुर शाह जफर के उस्ताद थे। बहादुर शाह जफर ने उन्हें मुल्क शोरा और खाकानी हिंद के खताबात दिए थे। ये दो खताब मुल्क शोरा और खाकानी हिंद किसने दिए? बहादुर शाह जफर ने। ज़ौक़ ने कई इसनाफ में इजहार ख्याल किया है। उनकी असल पहचान कसीदा निगार की है। बिलखसूस बहादुर शाह जफर पर लिखे हुए कसायद का मर्तबा बुलंद है। बहादुर शाह शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ की असल पहचान कसीदा निगारी से होती है, लेकिन वो गज़ल के भी एक काबिल ज़िक्र शायर हैं। गज़ल में भी इनका आला मर्तबा है। ज़ौक़ ने अपने कलाम में नयापन पैदा करने और ज़बान और मुहावरे की सफाई पर तवज्जो दी है। तो ये हमने शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ के बारे में पढ़ा। आइए अब हम शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ की गज़ल पढ़ते हैं। लाई हयात आए क़ज़ा ले चली चले, अपनी खुशी न आए न अपनी खुशी चले। इस शेर में शायर कहते हैं कि पहले ये जान लें कि गज़ल का ये शेर मतला कहलाएगा। गज़ल का पहला शेर जो होता है उसे हम मतला कहते हैं। इस शेर में शायर ने जिंदगी और मौत की हकीकत का इजहार किया है कि हम इंसान बेबस व लाचार हैं। जिंदगी और मौत में हमारी मर्जी का दखल नहीं है, बल्कि खुदा ने जब वक्त मुकर्रर किया है हम इस दुनिया में आए और जब जाने का वक्त मुकर्रर किया हम इस दुनिया से चले जाते हैं। इसमें हमारी मर्जी का कोई भी दखल नहीं है। हो उम्र खिज्र भी तो कहेंगे बवक्त मर्ग, हम क्या रहे यहाँ अभी आए अभी चले। इस शेर में शायर ने कहा है कि इंसान को जीने की बड़ी हवस है, हालांकि वो जानता है कि ये दुनिया एक सराय है। हम यहाँ कुछ देर के लिए, कुछ दिनों के लिए आए हैं। हाँ, यहाँ ठहरने की जगह है। सराय यानी ठहरने की जगह। यहाँ इंसान के आमाल की पहचान होती है, उसका इम्तहान होता है, फिर हमें अपने घर की तरफ जाना है। लेकिन इंसान ये सब जानते हुए भी इस दुनिया से दिल लगाए बैठा है और शायर कहता है कि अगर उसे उम्र खिज्र यानी लंबी उम्र भी दे दी जाए, खिज्र जैसी लंबी उम्र भी दे दी जाए, तो वो यही कहेगा कि हम यहाँ कुछ दिन ही रहे, अभी हम आए थे और अभी हम चले गए। हमसे भी इस बिसात पे कम होंगे बदकुमार, जो चाल हम चले सो निहायत बुरी चले। इस शेर में शायर कहता है कि जिंदगी एक शतरंज की मानिंद है और इस पर चाल चलने वाला इंसान सबसे बड़ा अनाड़ी है कि जो भी चाल चलता है, यानी हमने जो भी चाल चली वो गलत ही चली, यानी जो भी काम हमने किया वो गलत ही किया, क्योंकि इंसान को खुदा ने दुनिया में इबादत के लिए भेजा है, लेकिन हम यहाँ दुनिया में आकर तरह तरह की दुनिया की रंगीनियों में हम खो जाते हैं।
بہتر تو ہے یہی کہ نہ دنیا سے دل لگے، پر کیا کریں جو کام نہ بے دل لگی چلے۔ اس شعر میں شیخ محمد ابراہیم ذوق کہتے ہیں کہ انسان کے لیے بہتر ہے کہ اس دنیا سے دل نہیں لگانا چاہیے، کیونکہ وہ یہاں پر کسی اور کام کے لیے آیا ہے، خدا کی عبادت کے لیے آیا ہے، لیکن ہم انسان اس دنیا میں آ کر یہاں دنیا کی رنگینیوں میں کھو جاتے ہیں۔ یہاں کا ماحول اسے انسان کو اتنا پرکشش لگنے لگتا ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس دنیا سے دل لگا بیٹھتا ہے اور اپنے فرائض اور عبادت کو چھوڑ دیتا ہے۔ نازا نہ ہو خرد پہ جو ہونا ہے وہ وہی، دانش تیری نہ کچھ میری دانش وہی چلے۔ یہ شعر ذوق کی غزل کا آخری شعر ہے۔ آخری شعر کو ہم مقطع کہتے ہیں۔ شاعر اس شعر میں کہتا ہے کہ ہمیں یعنی انسان کو اپنی عقل سمجھ پر کبھی تکبر، کبھی گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ تقدیر کے آگے کسی کی تدبیر کام نہیں آتی ہے، کیونکہ جو ہماری تقدیر میں لکھا ہے وہی ہو کر رہے گا۔ انسان وہ تو غافل ہے، وہ خدا کو بھول کر اپنی طاقت پر اکڑتا ہے، کیونکہ جب خدا کی پکڑ ہوگی تو ہم انسان کی عقل کچھ بھی کام نہیں آئے گی۔ تو یہ غزل تھے شیخ محمد ابراہیم ذوق کی۔ آئیے اس غزل کے جو مشکل الفاظ ہیں اس کے معنی ہم سمجھ لیں۔ حیات، حیات مانے زندگی، قضا، قضا کہتے ہیں موت، عمر قصر یعنی اس سے مراد ہے لمبی عمر، مرگ یعنی موت، بساط یعنی وہ خانے دار کپڑا جو چوسر یا شطرنج کھیلنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، بدقمار یعنی ناکام جواری، نازا ہونا یعنی ناز کرنا، فخر کرنا، خرد مانے عقل، دانش مانے سمجھ بوجھ، دانشوری مانے ہوشیاری، سمجھداری، زیادہ علم رکھنا۔ تو اس غزل میں جو غور کرنے کی بات ہے، یہاں اس غزل کے ہر شعر کے آخر میں لفظ چلے آیا ہے۔ جو لفظ آخر میں ایک ہی لفظ ہم استعمال کرتے ہیں غزل میں، جو لفظ آیا ہے چلے، تو اس لفظ کو ہم ردیف کہیں گے۔ جیسے ہو عمر خضر بھی تو کہیں گے بوقت مرگ ہم کیا رہے یہاں ابھی آئے ابھی چلے، چلے تھا یہ ردیف ہو گیا۔ دوسری شعر میں بھی دیکھیے، ہم سے بھی اس بساط پہ کم ہوں گے بدقمار، جو چال ہم چلے وہ سو نہایت بری چلے۔ آخر میں لفظ چلے آیا ہے، تو ہر شعر کے آخر میں لفظ چلے آیا ہے، اسے ہم ردیف کہیں گے۔ اور مطلع کے جو پہلا شعر ہوتا ہے اس کے دونوں مصرے میں یہ ردیف آنا چاہیے۔ تو چلے ردیف سے پہلے کیا آیا ہے اس میں؟ چلی، خوشی، ابھی، بری اور دل لگی۔ یہ ہم آواز الفاظ ہیں۔ جہاں پر ہم آواز الفاظ استعمال ہوتے ہیں اسے ہم قافیہ کہتے ہیں۔ اب محمد ابراہیم ذوق کے غزل کا تشریح کریں گے۔ پہلا شعر ہے، لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ اس شعر کا تشریح کریں گے۔ تشریح کسی بھی شعر کا کرے، سب سے پہلے اس شعر کے شاعر کا نام لکھ دیں کہ اس شعر کو کس نے لکھا ہے۔ تشریح ہے اس کا، درج بالا شعر شیخ محمد ابراہیم ذوق کی غزل سے لی گئی ہے۔ یہ شعر غزل کا مطلع ہے۔ مطلع کہتے ہیں پہلے شعر کو۔ شاعر نے اس شعر میں زندگی اور موت کی حقیقت کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم انسان بے بس و لاچار ہیں، زندگی اور موت میں ہماری مرضی کا دخل نہیں، خدا نے جب وقت مقرر کیا ہم اس دنیا میں چلے آئے، یعنی زندگی ہمیں یہاں لے آئی اور اب موت ہمیں واپس لے جا رہی ہے۔ مختصر یہ کہ اپنی خوشی سے نہ ہم یہاں آئے اور نہ اپنی خوشی سے جا رہے ہیں۔ دوسرا شعر ہے، ہو عمر خضر بھی تو کہیں گے بوقت مرگ ہم کیا رہے یہاں ابھی آئے ابھی چلے۔ تشریح، درج بالا شعر شیخ محمد ابراہیم ذوق کی غزل سے لی گئی ہے۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ انسان کو جینے کی بڑی ہوس ہے، اگر اسے حضرت خضر جیسی لمبی حیات بھی مل جائے
تو اسے یہ مختصر لگے گا۔ انسان خواہشوں کا پتلا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی اور اسے پوری کرنے کے لیے اس کے پاس عمر کم پڑ جاتی ہے۔ وہ مرتے وقت یہی کہے گا کہ ہم تو ابھی آئے اور ابھی جا رہے ہیں۔ اس شعر میں دیکھیے شاعر نے یہاں کیا ہے، وہ عمر خضر بھی، عمر خضر یعنی کسی بھی شعر میں، جس شعر میں کسی مشہور واقعہ یا مقام یا نام کی طرف اشارہ کیا جائے گا اس کو تلمی کہیں گے۔ تو اس شعر میں کون سا صفت استعمال ہوا ہے؟ تلمی۔ یہاں عمر خضر یعنی خضر علیہ السلام کی عمر کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ تو چلیے اب اگلا شعر کریں۔ ہم سے بھی اس بساط پہ کم ہوں گے بدقمار، جو چال ہم چلے سو نہایت بری چلے۔ اس شعر کا تشریح ہے۔ یہ شعر شیخ محمد ابراہیم ذوق کی غزل سے لی گئی ہے۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ یہ زندگی ایک شطرنج کی مانند ہے اور اس پر چال چلنے والا انسان سب سے بڑا اناڑی ہے کہ جو بھی چال ہم نے چلی وہ غلط ہی چلی، یعنی جو بھی کام کیا وہ غلط کیا۔ انسان کو خدا نے اپنی عبادت کے لیے بھیجا لیکن ہم طرح طرح کی بساط چل کر خود کو الجھا لیا ہے۔ اگلا شعر ہے۔ بہتر تو ہے یہی کہ نہ دنیا سے دل لگے، پر کیا کریں جو کام نہ بے دل لگی چلے۔ تشریح کریں اس کا۔ یہ شعر شیخ محمد ابراہیم ذوق کی غزل سے لی گئی ہے۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ انسان کے لیے بہتر ہے اس دنیا سے دل نہ لگائے، دنیا کی چمک دمک سے دور رہے۔ وہ کس کام کے لیے دنیا میں آیا ہے وہ سب بھول کر دنیا کی رنگینیوں میں کھو جاتا ہے۔ یہاں کا ماحول اسے اتنا پرکشش لگتا ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس دنیا سے دل لگانے پر مجبور ہو جاتا ہے اور اپنے فرائض اور عبادت کو چھوڑ کر خوبصورت دنیا میں مگن ہو جاتا ہے۔ نازاں نہ ہو خرد پہ جو ہونا ہے ہو وہی، دانش تیری نہ کچھ میری دانشوری چلے۔ تشریح ہے۔ یہ شعر ذوق کی غزل کا آخری شعر ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ ہمیں اپنی عقل سمجھ پر کبھی تکبر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ تقدیر کے آگے کسی کی تدبیر کام نہیں آتی۔ جو ہماری تقدیر میں لکھا گیا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ انسان غافل ہے، وہ خدا کو بھول کر اپنی طاقت پر اکڑتا ہے، کیونکہ جب خدا کی پکڑ ہوگی تو کسی کی عقل کام نہیں آئے گی۔ آئیے اب اس کے سوال جواب ہے۔ کچھ سوال دیے گئے، اسے حل کریں۔ سوال نمبر 1 ہے، پہلے شعر میں شاعر کیا بات کہنا چاہتا ہے؟ جواب ہے، پہلے شعر میں شاعر نے یہ بات کہی ہے کہ اس دنیا میں آنے یعنی پیدائش اور یہاں سے جانے یعنی موت میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں، بلکہ جب زندگی یہاں لائی تو ہم آ گئے اور جب موت ہمیں یہاں لے کر جاتی ہے تو ہم چلے جاتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے، ابھی آئے ابھی چلے سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ جواب ہے، کوئی شخص دنیا میں ایک طویل عرصہ تک رہے لیکن اسے زندگی کے آخری دنوں میں یہی لگتا ہے کہ ہم تو ابھی آئے اور ابھی جا رہے ہیں، یعنی دنیا میں بہت مختصر قیام کیا۔ سوال نمبر 3 ہے، دنیا سے دل لگانے کے کیا معنی ہے؟ جواب ہے، دنیا سے دل لگانے کے معنی یہ ہے کہ دنیا کی رنگینیوں میں کھو جانا، دنیا کی ہر شے کو عزیز سمجھنا، جبکہ دنیا ایک روز خود ختم ہو جائے گی اور کوئی شے باقی نہیں رہے گی۔ اس لیے صوفیہ کہتے ہیں کہ دنیا ایک سرائے فانی ہے، اس سے دل نہ لگاؤ۔ سوال نمبر 4 ہے، شاعر نے عقل پر فخر کرنے سے کیوں منع کیا ہے؟ جواب ہے، شاعر نے اس لیے منع کیا ہے کہ بعض اوقات کتنی ہی سمجھداری ہوشیاری سے کام کیا جائے، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی غلطی رہ جاتی ہے اور کام ادھورا رہ جاتا ہے۔ اگر عقل ہی سے تمام مسائل ہو جاتے تو پھر تقدیر کی کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی۔ اس لیے بزرگ کہتے ہیں تقدیر میں جو لکھا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ آئیے اب اس میں دیا ہوا ہے کچھ الفاظ، اس کے متضاد بنانا ہے۔ سیاہ حیات، حیات کا الٹا متضاد کہتے ہیں، الٹا کو حیات کا متضاد ہوگا موت۔ بہتر بدتر، بری، بری کا متضاد اچھی، خوشی، خوشی کا الٹا غمی، مرگ یعنی ہستی۔ تو یہ تھے بچوں چیپٹر 11 شیخ محمد ابراہیم ذوق کی غزل، ان کے غزل کی تشریح اور پھر اس کے غزل کے کچھ سوالات تھے جس کا ہم نے جواب حل کیا۔
تو امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، اسے اچھی طرح آپ مشق کریں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔